बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की। कल 14 अगस्त है और तमाम अहले वतन को, तमाम मुहिब वतन लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं ये भी कहना ज़रा ज़रूरी समझता हूँ कि मुहर्रम का महीना है, तो इसलिए किसी किस्म के ढोल ढमके से ज़रा सा इज्तनाब किया जाए। गो के मुहर्रम के महीने के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो खुशियों की बातें हैं। मसलन सबसे पहली बात तो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम को फ़िरौन जो था वो गर्क हुआ था और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी वो दरियाए नील क्रॉस कर गई थी। ये भी 10 मुहर्रम का ही वाक़या है। तो बात ये है कि इस तरीके से बहुत सी बातें हैं। मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला गया, बड़ी ऐसी बातें हैं। लेकिन बहरहाल इधर ज़रूरी है कि मैं पूरी इस्लामी हिस्ट्री आपको बताऊं और वो शुरू कर दूं। तो बात ये है कि मुहर्रम का महीना है, इसलिए जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, तो वैसे मैंने पिछले दिनों एक तस्वीर ज़रा वायरल की थी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो सड़कों के ऊपर गश्त बहुत ज़्यादा करते हैं इन दिनों में। 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गई, क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं जिनके वालिदैन जो हैं उनको खुली इजाज़त दे देते हैं, बाद में माएँ सर पीटती रहती हैं कि जनाब अभी तो निकला था घर से। तो वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, ये शोर शराबे से परहेज़ करें, हर उस चीज़ से परहेज़ करें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। तो सबसे पहले ये बात थी। बहरहाल तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी जो कल होगा तो उसकी पेश की मुबारकबाद है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोविड की जो चौथी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है। तो आज मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त ने अपनी वो तस्वीर और वो वायरल की है कि और सर्टिफिकेट वायरल किया है कि मैंने दोनों डोज़ें लगवा ली हैं। तो मैंने आपको अपनी अक्सर वीडियो के अंदर कहा है कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जो इतना ज़्यादा फारवर्ड नहीं है। तो मैं इधर लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, लेकिन बहरहाल मसला ये है कि जाहिल शख्स से बहस करने से बेहतर होता है कि उसको सलाम करें और साइड पर हो जाए। तो उन लोगों को मेरा सलाम है कि जो मेरी बात नहीं समझ रहे और हुकूमत की बात नहीं समझ रहे, बल्कि दुनिया की बात नहीं समझ रहे। जिस मस्जिद में आप चले जाएं उसके अंदर मौलवी हजरात कहते हैं कि जनाब खवे से खवा और टखने से टखना मिलाकर खड़े हो गए, जबकि सऊदी अरब हो गया, मक्का, सबसे बड़ी बात मैं कह देता हूँ कि मस्जिद नबवी के अंदर भी डिस्टेंस कर दिया गया। बस इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल फिर हमारे जो कुछ लोग होंगे, वो एक मखसूस तबका, वो ये कहता है कि जनाब मुहर्रमुल हराम के अंदर सब चीज़ों की इजाज़त, कोविड नहीं होता और वैसे होता है। तो बात ये है कि मुहर्रमुल हराम में भी कोविड होता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग नहीं मानते इस तरह वो भी नहीं मानते। इसलिए आप किसी को टारगेट मत करें, ना आप टारगेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि कोविड के अंदर मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, क्या कहते हैं कि घर से कम बाहर निकलें, हाथ धोएं, ये धोएं, वो धोएं, SOPs जिस तरह आप फॉलो नहीं करते इस तरह वो भी करें, क्योंकि वो आप ही लोगों में से हैं ना। आप ही के पड़ोस में रहते होंगे, आप ही के रिश्तेदार होंगे, आप ही के जानने वाले होंगे, आप ही के दोस्त अहबाब होंगे। तो जहाँ आवे का आवा बिगड़ा हो वहाँ पे ये जो बात आप लोग कर देते हैं कि मुहर्रम में कोविड नहीं होगा, तो ये जाहिलों वाली बात है, ये कोई अक्लमंदों वाली दलील नहीं है। दरअसल बात यह है कि 35 साल 40 साल जो हमारे मुल्क पे जिन लोगों ने हुकूमत की है ना, उन्होंने एक ऐसी कौम पैदा की है कि जो दिमाग से बिल्कुल आरी है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पे डाली थी, बल्कि वीडियो डाली थी, जिसके अंदर दरख्त लगाए थे हुकूमत ने वाफर मिकदार में, तो उनको जड़ों से उखाड़ दिया। तो ये जहालत की अक्कासी करता है, ये कोई पढ़ी लिखी कौम की अक्कासी नहीं करता। और ये जो 40 साल जो हुक्मरान हम पे रहे,
جس کے اندر میں اسپیشلی نام لوں گا کہ خواجہ سعد رفیق کا، کہ وہ ہر انٹرویو میں ماشاءاللہ جی پاکستانی قوم بڑی سوبر ہے، بڑی عقل مند ہے، بڑی ہے، یعنی کہ وہ شروع ہی یہاں سے کرتا تھا. اس لیے وہ یہاں سے شروع کرتا تھا کہ ہر پہلا پرائز بانڈ میں اس کا نکلتا تھا، یعنی کہ کرپشن کا جو جدید ترین طریقہ تھا نا وہ سعد رفیق نے ایجاد کیا اور قوم کو الو بنائے رکھا. نہیں تو 40 سال پہلے اس کے پاس CD70 موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. تو بات یہ ہے گی کہ اسی طریقے سے ایک MN نون لیگ کے انہوں نے کہا کہ اگر گجرانوالہ شہر کے اندر 10 لاکھ درخت لگا دیے تو شہر سے جنگل بن جائے گا. تو ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو گرمی نے ریکارڈ اپنے توڑے ہیں پاکستان کے اندر، اور بہت سے لوگوں کو میں نے اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن اور مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، وہ یہی وجہ ہے. اگر پورے پاکستان کے اندر صرف 20% رقبے کے اوپر درخت لگا دیے جائیں، صرف 20%، یعنی کہ آپ کا گھر اگر 1 کنال کا ہے، 1 کنال کے اندر اگر آپ جو ہیں آدھے مرلے کے اوپر درخت لگا دیں تو آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا اور سرسبز پاکستان ہو جائے گا اور گرمی کی شدت ٹوٹ جائے گی. زیر زمین پاکستان پانی جو ہے یہ اوپر آ جائے گا. یہ تمام چیزیں، لیکن بہرحال پھر وہی والی بات میں کہوں گا کہ ہم جس طبقے کو ہم لوگوں نے، یعنی کہ ہمارے حکمرانوں نے پروان چڑھایا 40 سال تک، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ یہ کچھ اس قسم کی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی ذاتی اس سے بھی ہوتا ہے. میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں ریاست مدینہ کا، کہ ریاست مدینہ بنانا صرف ایک عمران خان کا کام نہیں ہے. آپ کسی بینک کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو کیا ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک معمولی سے مرغی والے کی دکان پہ چلے جائیں جو مرغی کا گوشت بیچ رہا ہے، تو وہ پہلے گوشت کو تول دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفائی شروع کر دیتا ہے. تو کرپشن تو ہر چیز کے اندر ایسی رچ بس گئی ہے کہ ریاست مدینہ، پھر نام ہم لیں ریاست مدینہ کا اور تانا دیں عمران خان کو کہ ریاست مدینہ بنانی تھی. کسی یوٹیلیٹی سٹور پہ چلے جائیں، کسی دوسرے سٹور کے اوپر چلے جائیں، آپ کو صفائی کا فقدان ملے گا. یعنی کہ پاکستان میں اگر سب سے گندے کپڑے کسی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو گوشت والوں نے اور ہوٹل والوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی آپ کو کھانا سرو کر رہے ہوتے ہیں. وہ دراصل ادھر میں ایک لطیفہ بھی ذرا سا سنا دوں کہ ایک فیملی تھی تو وہ روزانہ جا کے ایک ہوٹل کے اوپر کھانا کھاتی تھی. تو ایک دن وہ خاتون خانہ جو تھیں تو انہوں نے بیرے کو بلا کے کہا کہ آج وہ کل والا ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا میڈم میں نے تو بہت کہا تھا لیکن پھر کم وقتوں نے ہاتھ دھلوا دیے جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ پیداوار اس قسم کی ہو تو وہاں پہ کیا ہو. اب آپ کو ایک اور خبر دے دیں، انٹرنیشنل خبر. کابل کے گرد و جواہ کے اندر جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں لڑائی جاری ہے، یعنی کہ طالبان جو ہیں وہ تقریباً کابل کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور یہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شاید وہ کابل پہ قابض بھی ہو جائے، یعنی کہ تخت چھین لیا جائے گا. ویسے میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ یہ دونوں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں. طالبان نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا، ہمارے ایسٹس کو پہنچایا، ہمارے لوگوں کو پہنچایا، ہمارے فوجیوں کو پہنچایا، ہمارے پاکستان کے جو جسے کہتے ہیں کہ جھومروں کو پہنچایا، اتنا کوئی بھی نہیں پہنچا سکا. اور جو کلچر انہوں نے پاکستان میں متعارف کرایا ہیروئن کا اور کلشنکوف کا، وہ بھی انہوں نے کرایا. اسی طریقے سے جو دوسرا گروپ ہے جس کو شمالی اتحاد کہتے ہیں، یہ امریکہ پٹھو، انڈیا پٹھو، یہ بھی پٹھو ہیں اور طالبان بھی پٹھو ہیں. یعنی کہ جب رشیا سے لڑ رہے تھے تو امریکہ ان کا سرپرست تھا، اب یہاں امریکہ سے لڑ رہے ہیں تو رشیا ان کا سرپرست ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ دونوں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں اور یہ جو دونوں ہیں یہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹنے کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے. تو بہرحال میں پھر اپنی ویڈیو کے اندر یہی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. اگر یہ چلے جائیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. اب میں آپ کو ایک نون لیگ کی خبر آپ کو دے دوں. محترمہ مریم صفدر ہیں یا پتہ نہیں مریم نواز ہیں یا پتہ نہیں دختر ذلت ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے بڑا لاڈلا سا. اس بیٹے کی جو شادی ہے وہ لندن کے سب سے مہنگے ہوٹل کے اندر ہو رہی ہے. یہ غالباً 4-5 دن کے بعد، یعنی کہ 14 محرم کو یا 13 محرم کو شادی ہے. ہائیڈل پارک اس کا نام ہے اس ہوٹل کا، اور اس کے اندر جو پاکستانی روپوں میں فی کا سینٹری ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپے ہے.
اور اگر ان کو ہم پاؤنڈ کے اندر تو 1350 روپے پاؤنڈ دیں گے تو آپ اندر جائیں گے کھانے میں یا تقریب میں شرکت کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کی بکنگ کتنے کی ہوگی. تو مریم تو بہت غریب عورت ہے کہ وہ تو پاکستان تو غیر ملک تو کیا اس کی تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. تو یہ اتنی مہنگی شادی کیسے ہو رہی ہے. پھر جو صفدر عوان صاحب ہیں، جو عوان اپنے آپ کو کہتے ہیں، صفدر عوان صاحب تو 1500 دینار کے ملازم، اور جو ان کا سسر ہے نواز شریف وہ آپ کو پتہ ہے دبئی میں پلمبر ہے. تو یہ اتنی مہنگی شادی کہاں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لندن میں پاکستانی رہتے ہیں، میری ان سے یہ اپیل ہے. میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے کاس کو اور پاکستان کو جس نے لوٹا وہ میرا دشمن ہے. میں یہ جانتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے. عمران خان اگر غلط ہے تو اس کو بھی اللہ عبرت کا نشان بنائے، اور اگر جس نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو عبرت کا نشان اللہ بنائے اور دنیا میں لوگوں کو دکھائے کہ یہ دیکھو. ویسے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ بندہ اپنی ماں کی جنازے میں شرکت نہ کر سکے، اپنی بیوی کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے. یہ عبرت کے ہی نشان ہوتے ہیں. تو بہرحال لندن کے اندر جتنے بھی میرے یار دوست ہیں، میرے جاننے والے جو مجھے سنتے ہیں، میری ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ ہائیڈل پارک اس دن ضرور جائے اور اس کے باہر مہمانوں کو ریسیو کریں، اور جو القاب ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ہی پیسہ ہے. زیادہ بدتمیزی، کوئی بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی، بس صرف وہاں کے عوام کو یہ شعور دیں، برطانیہ والوں کو، کہ یہ ہمارا پیسہ لوٹا ہوا آپ کے ملک میں خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب یہاں پہ آخری خبر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے تنخواہوں کی بات، آج سپریم کورٹ نے کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے کہ میرا خیال ہے کسی محکمے کے یا سرکاری ملازمین کی جو خاص قسم کا کوئی محکمہ ہے، اس کے اندر 12,500 روپے کا کوئی اسپیشل الاؤنس بحال کر دیا گیا. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ ریاست مدینہ میں جو اجرت ہے وہ خلیفہ وہ لیتے تھے جو مزدوروں کی ہوتی تھی، اور اگر مزدور کا اس میں گزارا ہوتا تھا تو خلیفہ وہ اجرت لیتے تھے. تو یہ جو 12,500 روپے جو یہ دیے جا رہے ہیں ماہانہ کی بنیاد پہ کسی بھی اس کو، پتہ نہیں ان سے وہ معزز جج صاحبان جو ہیں کون سی فیسلٹیز حاصل کریں گے، کیونکہ بہرحال ہماری عدلیہ پہ بھی ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. تو ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ اجرت جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے رکھی گئی ہے، یہ پیمانہ ضرور نکال کر پڑھ لیں. اور تنخواہ اگر بڑھے تو سب کی بڑھے، اجرت اگر بڑھے تو سب کی بڑھے، اور برابر بڑھے، کیونکہ مہنگائی بہرحال سب کے لیے ایک سی. اب آخر کے اندر ذرا ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج میرے ایک دوست فرانس کے اندر گھوم رہے تھے، اور فرانس سے انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے کہ وہاں پہ شملہ مرچ جو ہے 750 روپے کلو، گاجر جو ہے وہ 650 روپے کلو ہے، ہرا دھنیا جو ہے وہ 150 روپے کی گڈی ہے. یہ وہی ہرا دھنیا ہے جو پاکستان میں مفت ملتا ہے سبزی کے ساتھ. یہ وہی گاجر ہے جو پاکستان کے اندر 100 روپے دھڑی ملتی ہے. اور یہ وہی شملہ مرچ ہے جو اگر بہت زیادہ مہنگی پاکستان کے اندر ہو تو 180 روپے کلو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی باتیں ضرور کروں گا کہ نگوانیوں کو ہمارے ملک سے نکل جائیں، چلے جائیں، ان کو ڈیپورٹ کر دینا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، یہ ہم پہ بوجھ ہے. ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں ہائیڈل پارک کے اندر وہ شادی بھی اٹینڈ کرے گا، تو اس کو کسی طریقے سے پاکستان آ جانا چاہیے. اور سب سے آخر میں بات وہی کہ ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے ججز کی کرپشن کے اوپر بھی نظر رکھیں، بھابھی کے آنسو نہ دیکھیں، لیکن جو رسیدیں ہیں وہ ضرور طلب کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.